वेलकम बैक। तकरीबन 3 हफ्ते होने को आए। बहुत अहम वाक़या था। मुत्तहिदा कौमी मुल्क के अरकान ने कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से और सेनेट से अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। कराची ऑपरेशन और उसके हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट से, जिसकी बुनियाद पर यह बहुत अहम सियासी पेशरफ्त हुई थी, जिससे पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात ने पार्लियामान से इस्तीफ़ा दे दिया था। खाली इस्तीफ़ा नहीं दिया था, ज़बानी कलामी बात नहीं थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामेंट ने अपने हाथ से जाके सूबाई असम्बली के स्पीकर को, कौमी असम्बली के स्पीकर को और सेनेट चेयरमैन के ऑफिस में जाके अपने इस्तीफ़े जमा कराए थे। कानूनी तशरीह की गई थी कि इस अंदाज से इस्तीफ़े जमा कराने के बाद ये इस्तीफ़े कबूल हो जाने चाहिए और इस सिलसिले में तमाम कानूनी जो नुकात है वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद देखने में यह आया कि हुकूमत और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश थी कि यह क़िला पैदा ना होने देना चाहिए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान को वापस पार्लियामेंट में लाया जाए। और इसके लिए बाकायदा कोशिशों का आगाज़ हुआ और इसकी इब्तिदा और इसकी बैकिंग खुद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने की। इस सिलसिले में तेज़ी से अमल शुरू हुआ और इसके लिए जनाब मौलाना फजलुर रहमान को इसका ज़ामिन और सालिस मुकर्रर किया गया, जो इसके सिलसिले में कराची आए और उन्होंने 9-0 का दौरा भी किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान और जनाब अल्ताफ़ हुसैन से बराह रास्त गुफ्तगू भी की। इत्तफाक की बात है कि उसी दिन अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कौमी असम्बली के मेंबर जनाब रशीद गोडियल पर एक कातलाना हमला हो गया, जिसमें वो मौजज़ाना तौर पर बच गए। लेकिन उसके बाद ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और इस्लामाबाद में इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती टीम के साथ भी मुज़ाकरात हुई। इसके बाद से ऐसा लगता है कि यह मामला कुछ तातुल का शिकार हो गया है। ऐसा लगता है कि उन उम्मीदों पे ओस सी पड़ रही है कि जिनका ख्याल ये था कि MQM को वापस पार्लियामेंट में ले आया जाएगा और इस हवाले से वो तेज़ी जो अब से चंद हफ्ते पहले देखने में आ रही थी वो अब नज़र नहीं आ रही, बल्कि इसमें कहा जाए तो बेजाना होगा कि कहीं कहीं सर्दमहरी नजर आ रही है। वो कमेटी जो कि बननी थी वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे से वापसी के बाद, अब उसका जिक्र सुनने में नहीं आ रहा और इस हवाले से कोई मुज़ाकराती अमल की भी इत्तलात नजर नहीं आ रही। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन मजबूरी तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये इस्तीफों की बात हवा में मुअल्लक हो गई है और इस हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद हुकूमत को कहा गया है कि अगर वो रूठे तुम छूटे, इस मामले पर आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन इस सिलसिले में जनाब इसहाक डार का बड़ा मौसर किरदार था और आखिरी बार जब उन्होंने इस मौजू पर बात की थी तो उन्होंने इस कमेटी की भी बात की थी, मगर जिस प्रोसेस की वो बात कर रहे थे वो लग ही रहा था कि वो तूल खींचेगा, लेकिन वो प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इसहाक डार साहब की बात एक बार फिर सुनिए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी और इनकी सोच एक है। मेरा ख्याल है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ गैप है जो कि बैठ के अब रिकनसाइल करने का। और ये कमेटी जो है ये ऑब्वियसली एक कमेटी होगी जो नोटिफाई होगी। वज़ीर आज़म साहब कल आस्ताना जा रहे हैं, उनकी वापसी पे उनके पीछे स्पेड वर्क होगा और ये कमेटी है उसमें जो ग्रीवेंसेस हैं वो सिर्फ MQM के नहीं, वो मौलाना साहब की जमात के हो सकते हैं, PMLN के हो सकते हैं, किसी अदारे के हो सकते हैं। तो वो कमेटी जो है वो उसकी भरपूर उसका स्कोप ऑफ वर्क जो होगा, वो उसका दायरा इख्तियार जो होगा, वो अकॉर्डिंगली तमाम ग्रीवेंसेस को कानून आइन के अंदर रह के उसका हल निकालने का होगा। लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ है ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर जनाब रेहान हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा रेहान साहब, ये जो कमेटी वगैरह बननी थी और इसके लिए बड़े तफसीली मुज़ाकरात भी हुए और वज़ीर आज़म की गैर मुल्की दौरे के वापसी के बाद इसका होना था, ना ये कमेटी बनी, ना इस सिलसिले में कोई अभी आप लोगों की आपस में किसी गुफ्तगू की बात हुई है। हमें ये लग रहा है कि ये मामला कुछ कहीं मुंजमद सा हो गया है। क्या आपके बारे में आपके पास इस सिलसिले में कोई मालूमात है कि ये इसमें पेशरफ्त हो रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये यूँ महसूस हो रहा है कि प्रोग्रेस जिस तरह होनी चाहिए थी संजीदगी के साथ हुकूमत की जानिब से, वैसे ही संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। बहरहाल वो अभी डिलाइब्रेशंस और नेगोशिएशंस के फेज़ में है और आज भी जो उनसे गुफ्त शनी थी वो हो रही थी, मगर जो हतमी तौर पे फ़ैसला होना था, जो बज़ाहिर इन्होंने फ़ैसला भी किया और वज़ीर आज़म साहब ने एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ दिस ऑपरेशन जो MQM की डिमांड पे ऑपरेशन शुरू किया गया, उस वक्त ही वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का इंदिया दिया था कि जनाब यहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी और हम ये तवक्का रख रहे थे वज़ीर आज़म साहब से कि बर वक्त बना देंगे कबल इसके कि मामलात इनके हाथ से निकलें। और आखिरकार देखा यही गया कि जब जानिबदारी नज़र आई तो हमने इसके बारे में आगाह किया और मावराए अदालत कत्ल हों लोग या मिसिंग पर्सनस हों, तो हम तो चाहते हैं कि ऑपरेशन जारी रहे, मगर ऐसी सूरत हाल में जारी रखना यकीनी तौर पर सवालिया निशान पैदा करता है और इसकी गैर जानिबदारी को भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो कमेटी का क़याम अमल में लेकर आ रहे हैं
تو اس کے بارے میں واضح طور پہ رموز و نکات جو ہیں وہ بالکل کلیئر کرتے. ان ڈیٹیل تمام چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانی تھی, لیکن بہرحال ہم دیکھیں ہم نے استعفیٰ تو دے دیا آرٹیکل 64(1) کے لحاظ سے. مگر اس پہ آپ لوگ کیا منتظر ہیں یا کوئی, کیونکہ یہ تو خود ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہی وزیر اعظم آئیں گے یہ کمیٹی بن جائے گی, اور جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تو اس کے ممبران بھی طے نہیں ہے, پھر اس کی ٹرمز آف ریفرنس جو ڈار صاحب بتا رہے تھے وہ تو بہت وسیع لگ رہی تھی, وہ تو ایسے معاملات ہیں جو مہینوں حل نہیں ہونے تھے. تو لگ یہ رہا تھا کہ صاف دیکھنے میں کہ حکمت عملی ایسی ہے کہ یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے اور گزارا ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران صاحب, آپ جیسے مزید اور کئی دانشور ہیں جو کہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ شاید جان بوجھ کے اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے, اور جو حتمی طور پہ جو نتیجہ نکال لینا چاہیے تھا تاکہ معاملات خراب نہ ہوں وہ شاید یا نکال نہیں پا رہے ہیں یا مزید نامساعد حالات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یہ, یا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, واللہ عالم. لیکن بہرحال ہم نے تو یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے اور ہم نے قانونی, آئینی اور جمہوری انداز میں یہ کام کیا ہے. یہ تو ایک کمپوننٹ ہے نا ہمارے احتجاج کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس عوام کی جو سپورٹ ہے, ہم اور بھی آپشنز ہمارے پاس ہیں. یہ تو جمہوری اور آئینی اور قانونی جو بھی طریقہ کار ہوگا ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور ابھی فی الحال اس معاملے میں آپ جو آپ کی حکمت عملی جس میں کہ ابھی استعفے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ قبول نہیں کیے گئے ہیں اور اس میں آپ کی طرف سے بھی خاموشی ہے, یہ سٹیٹس کو آپ کے خیال میں چل سکتا ہے مہینوں؟ نہیں, دیکھیں ہم نے تو واضح طور پہ کہہ دیا جو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. چاہے وہ مطلب ہم اس بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کسی کرائم میں ملوث نہیں ہیں, اور ہم چلیں آپ اگر فرض کریں انویسٹیگیٹ کرتے بھی ہیں تو فبیہا, مگر انویسٹیگیشن کے بعد ان کو چھوڑ دینا بھی چاہیے, اور ان کے لواحقین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ کہاں ہیں, ان کے بچے کہاں ہیں, ان کے بھائی, ان کے شوہر کہاں ہیں. تو ایسی بھی چیز نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہیں, آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ کمیونیکیشن بیریئر نظر آتا ہے, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, کمیونیکیشن بیریئر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاکستانی بھائی ہیں, آپ کے پاکستانی لوگ ہیں, آپ کے لوگ ہیں یہ. جب آپ کمیونیکیشن بیریئر کریٹ کریں گے تو آپ ایک دوسرے سے گلے شکوے کس طرح کریں گے, پھر ہاسٹیلٹی اور اس طرح کی ریلیشن شپ بڑھے گا. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نہ کرے. ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے, کوئی قبول کرتا ہے کرے, ہم نے مشروط رکھا ہے, ہماری شرائط پوری کی جاتی ہیں, کوئی ناجائز شرائط تو نہیں ہے. ہم تو زندگیوں کے امان مانگ رہے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے تحفظ مانگ رہے ہیں جو کہ مسنگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ آپریشن روک دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کرمنلز کو گرفتار نہ کرو. ہم تو فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ہیں, جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں, ان کو روکا جائے, تحقیقات کی جائے, اور دیگر نکات بھی ہیں. لیکن سر فہرست یہ معاملہ ہے کہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے. اگر قبول کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ, آپ کو انسانی زندگی, پاکستانی اور کراچی کے رہنے والوں کی اگر زندگی عزیز ہے, اگر آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے, تو آپ شاید اسٹیپ مطلب as soon as possible اسٹیپس لیں گے. بصورت دیگر یہ کہ کراچی پستا ہوا آ رہا ہے, سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں پس رہے ہیں, مزید پستے رہیں گے, ہم اپنا جمہوری اور قانونی حق اختیار کریں گے. بہت شکریہ جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. لب لباب یہی ہے کہ معاملہ جو ہے اس وقت ہوا میں معلق ہے. استعفوں کا معاملہ, حکومت جو تیزی اور سرعت دکھا رہی تھی اس سے پہلے وہ بھی کسی صورت سے ٹھنڈی ہو گئی ہے, کہیں سے بریک لگ گئے ہیں اس پورے معاملے میں. لیتے ہیں خبر سے بریک, اور متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ہی ایک انڈائریکٹ حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ اس کے ممبر قومی اسمبلی جن کو 4 گولیاں ماری گئی تھی اب سے تقریباً 3 ہفتے قبل, اللہ کی رحمت سے وہ بچ گئے ہیں. قاتلوں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا, تصور بھی انہوں نے نہیں کیا تھا کہ وہ نہ صرف بچ جائیں گے, ان کی زندگی بچ جائے گی, بلکہ معجزہ ایک ہو جائے گا 4 گولیاں لگنے کے باوجود. لیکن اللہ کا یہ کرم صرف رشید گوڈیل تک نہیں ہے, پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات کی مثال در مثال موجود ہے. قاتلوں نے اپنا پورا کام کیا اور اللہ نے ان کو بالکل معجزانہ طور پہ بچایا. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جس کا احوال ہم آپ کو دیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی جناب رشید گوڈیل روبہ صحت ہیں. ان کی حالت خطرے سے ہر صورت میں باہر ہے اور حالت میں روزانہ بہتری آتی جا رہی ہے، لیکن شاید ان قاتلوں کو یقین نہ ہو جنہوں نے کہ جناب رشید گوڈیل پہ 13 اگست کو کراچی کے شرف آباد کے علاقے میں حملہ کیا تھا، جس میں ان پر 4 سے 5 گولیاں برسائی گئی تھی جو کہ تمام ان کے جسم کے حصوں پہ لگی تھی. اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ جناب رشید گوڈیل بچ جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو بالکل اسی طرح سے محفوظ رکھا جیسے پاکستان کی اعلیٰ ترین کئی شخصیات کو اس قسم کے حملوں میں محفوظ رکھا ہے. ایک بار پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کی مثال سامنے آئی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ زندگی ہر صورت میں زندگی لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی نشانی پاکستان میں جتنی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں دکھائی گئی ہو. پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات اسی طرح سے معجزانہ طور پہ بچتی رہی ہیں، اور یہ ایک نایاب کہانی ہے جو کہ پاکستان میں دیکھی گئی. مثال کے طور پہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر 2 مرتبہ خودکش حملے ہوئے. 25 دسمبر 2003 کو راولپنڈی میں ہونے والے حملے میں جنرل مشرف محفوظ رہے، جبکہ 16 سیکیورٹی اہلکار جو ان کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز پر 30 جولائی 2004 کو اٹک میں خودکش حملہ ہوا. جناب شوکت عزیز اس معاملے میں جو کہ نشانہ تھے وہ بچ گئے، لیکن 9 افراد اس معاملے میں جاں بحق ہو گئے تھے اس حملے میں. 10 جون 2004 کو سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات کے قافلے پر فائرنگ کی گئی. زبردست حملہ تھا، بم دھماکے ہوئے، اس میں 11 افراد جاں بحق ہوئے، لیکن جناب احسن سلیم حیات کو جنرل مشرف اور شوکت عزیز کی طرح سے ایک زک بھی نہیں آئی، ذرا سا نقصان بھی نہیں ہوا. جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر 3 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. 1 اپریل 2011 کو 4 سدہ خودکش حملے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، مگر مولانا الحمدللہ اس میں محفوظ رہے. اس کے علاوہ 19 اکتوبر 2012 کو عالمی شہرت یافتہ واقعہ ہوا تھا. 2012 کو سوات میں ملالہ یوسفزئی کے سر پر گولیاں ماری تھی دہشت گردوں نے، لیکن وہ اس قاتلانہ حملے میں زخمی ضرور ہوئی، لیکن وہ نہ صرف روبہ صحت ہے بلکہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن چکی ہیں، نوبل انعام پا چکی ہیں. جسٹس مقبول باقر سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے قافلے پر 26 جون 2013 کو بم دھماکہ کیا گیا. جسٹس مقبول باقر اس میں شدید زخمی ضرور ہوئے، لیکن 8 پولیس اہلکار سمیت 12 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے. الحمدللہ جناب جسٹس مقبول باقر نہ صرف حیات ہیں بلکہ وہ پاکستان کی عدلیہ کی زبردست طریقے سے خدمت بھی کر رہے ہیں. 4 سدہ میں 2 اکتوبر 2008 کو اسفند یار ولی کے گھر کے باہر بم دھماکہ ہوا تھا. ان کا گارڈ اس میں ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اسفند یار ولی اس میں محفوظ رہے تھے. 19 اپریل 2014 کو پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا. کئی گولیاں ان کو لگی تھی، شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن جناب حامد میر نہ صرف روبہ صحت ہیں بلکہ اسی انداز میں ٹیلی ویژن پہ جلوہ افروز ہے جیسا کہ وہ اس سے پہلے ہوتے تھے. یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک بہت ہی اہم شاہکار نمونہ ہے. جناب شیخ رشید پر 9 فروری 2010 اور 30 اگست کو 2013 کو قاتلانہ حملے ہوئے، اور دوسرے حملے میں ان کے 3 محافظ جاں بحق ہو گئے. لیکن جناب شیخ رشید روبہ صحت ہے، اور نہ صرف روبہ صحت ہے بلکہ سیاست کے آسمان پر اسی طرح سے چمک رہے ہیں جیسے اس سے پہلے چمکتے تھے. جناب آفتاب خان شیر پاؤ پر 28 اپریل 2007 کو حملے میں 28 افراد نشانہ بنے تھے. 21 دسمبر کو 2007 کو بقرعید کی عید کے دن چارسدہ کی مسجد میں خودکش حملے میں 57 نمازی شہید ہوئے تھے. جناب آفتاب شیر پاؤ کو کبھی کوئی زک نہیں آئی ان تمام حملوں کے باوجود. کوئٹہ میں 12 مئی 2013 کو IG پولیس مشتاق سکھیرا کے گھر پر حملے ہوئے تھے، جس میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جاں بحق ہو گئے تھے. بہت بڑا حملہ تھا، لیکن جناب مشتاق سکھیرا مکمل طور پر محفوظ رہے. اسی قسم کا واقعہ سابق وفاقی وزیر امیر مقام پر بھی ہوا. کئی بار ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکے ہیں، مگر پشاور میں ان کے قافلے پر فائرنگ میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے تھے، لیکن جناب امیر مقام ہمیشہ محفوظ رہے. اسی طرح سے کراچی پولیس کے ممتاز افسران فاروق آوان پر گزشتہ سال قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بہت بڑا حملہ تھا. 25 ستمبر اور 4 اکتوبر کو ان پر بم دھماکے کیے گئے. ان تمام واقعات میں وہ مکمل طور پہ بچ گئے اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. اسی طرح سے کراچی کے ایک اور ممتاز پولیس افسر SSP راؤ انوار پر 3 بار قاتلانہ حملہ ہو چکے ہیں. 5 اپریل 2012 کو خودکش حملے میں 5 اہلکار جو ان کے ساتھ تھے جاں بحق تھے، لیکن SSP راؤ انوار اللہ کی رحمت سے بالکل محفوظ رہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں. اور پھر ایک بدقسمت واقعہ بھی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو ہونے والے بہت بڑے خودکش حملے میں بچ گئی تھی، اور اس میں 174 افراد جاں بحق ہوئے تھے، لیکن محترمہ کی جان بچ گئی تھی. لیکن ان کی شجاعت اور بہادری نے ان کو گھر پہ بیٹھنے پہ نہیں روکا، اور وہ 27 دسمبر کو راولپنڈی میں گئی اور لیاقت بار کے باہر ایک خودکش حملے میں، ایک بڑے حملے میں جاں بحق ہو گئی اور شہادت کا
جام انہوں نے نوش کیا۔ اسی طرح سے SSP چودھری اسلم پہ کئی قاتلانہ حملے ہوئے تھے، لیکن آخر میں ایک بڑا دھماکہ خیز حملہ ہوا اور ان کی گاڑی کو بم سے اڑایا گیا، جس میں کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ جس میں لوگوں پر اور اہم ترین شخصیات پر براہ راست حملے ہوئے ہیں، درجنوں لوگ جو ان کے ساتھ تھے ہلاک ہو گئے، لیکن جس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کو زخم تک نہیں پہنچی۔ اس اللہ کی قدرت پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ممتاز پروگرام قیام صبح کے ہوسٹ اور ممتاز مذہبی اسکالر جناب انیق احمد نے۔ بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ رشید گوڈیل سے لے کے پرویز مشرف سے لے کے شوکت عزیز تک دہشت گردوں کے بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں، ساتھ ہونے والے سب لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو زخم تک نہیں آتی ہے، خراش تک نہیں آتی ہے۔ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے، رشید گوڈیل صاحب کو چوٹ بھی لگی مگر وہ بچ گئے۔ اس پورے ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا پیغام پنہا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا پیغام تو یہ پنہا ہے کہ خالق مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے موت دیتا ہے۔ اجل مسمى کہا گیا قرآن کریم میں، یعنی موت کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ کچھ نام لیے آپ نے کچھ واقعات کے، وہ ہمارے دوست عبدالرشید گوڈیل ہوں یا جنرل مشرف صاحب ہوں یا بہت سارے اور واقعات ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ وہ چھٹی منزل سے گرتا ہے نیچے لیکن اسے خراش تک نہیں آتی، اور ایک معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے، ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منواتا ہے کہ دیکھو یہ کائنات کا میں خالق، میں مالک، میں رب ہوں تمہارا، میں جس کو جتنی عمر دوں گا، زندگی موت اور رزق یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری اطاعت کرو، میری طرف اپنا رخ سیدھا رکھو۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔